अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और उनको ऑटोमेट करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर कंपनीज़ की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम यही कवर करेंगे कि अगर हमारे पास कंपनीज़ की तादाद ज़्यादा हो, एक ग्रुप है उसमें 10 या 10 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, चाहे 50 भी हो तो उनको हमने किस तरह से कंसोलिडेट करना है। एक्चुअली हमने पहले एक ट्यूटोरियल बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास जनरल लेजर हो तो उसको हमने किस तरह से अप्रोप्रिएटली फॉर्मेट, सॉर्ट और क्लीन करना है और वहाँ से हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। इस ट्यूटोरियल में अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ के ट्रायल बैलेंसेज़ हो, हमने उनको कंसोलिडेट कैसे करना है और हमें अगर हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज़ हो तो उनको किस तरह से इंक्लूड करना है और आगे फाइनेंशियल्स की तरफ कैसे बढ़ना है। तो ये हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। प्रैक्टिस फाइल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 2 ट्यूटोरियल्स हैं या शायद आगे भी हों, तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ये ट्यूटोरियल लास्ट ट्यूटोरियल की कंटिन्यूशन है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, आज के सेशन का एजेंडा क्या होगा और फिर अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम लास्ट सेशन या ट्यूटोरियल की बात करें तो ये वीडियो हमने अपलोड की चैनल पे और इसमें हमने ये सीखा कि अगर कंपनी का लेजर है और चाहे वो कितना बड़ा है, उसका जो भी साइज़ है, पावर क्यूरी का यूज़ करते हुए हमने उसको किस तरह से क्लीन करना है, सॉर्ट करना है और फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। और अगर बाद में फ़ाइल में अगर चेंजेस होती हैं तो बस हमने आके फ़ाइल को रिफ़्रेश करना है और ऑटोमेटिकली हमारी जो चेंजेस हैं वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएँगी। तो ये ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट से टाइम में मैंने बनाया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप देख लीजिएगा ज़रूर। आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि और सिनेरियो क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, चाहे 100 कंपनीज़ हो, उनके ट्रायल बैलेंस तक तो हम पहुँच गए हैं, तो फिर हमने एक्चुअली उनको कंसोलिडेट कैसे करना है। एक तो तरीकाकार ये है कि हर शीट में जाएँ जी और फिर जाके जो भी एंट्रीज़ हैं उनको हम वहाँ पे पेस्ट करते रहें। लेकिन ये एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, इसमें हमारी गलती के भी चांसेस हैं, टाइम भी हमें ज़्यादा लगेगा। और अगर हमारे पास इतने ट्रायल बैलेंसेस हैं कंपनी के, उनको कंसोलिडेट करना है और फिर उसमें इंटर कंपनी की ट्रांज़ैक्शंस भी होंगी, एडजस्टमेंट्स भी होंगी, तो उनको हमने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है? और फिर फ्यूचर में अगर और कंपनीज़ उसमें ऐड होती हैं तो जस्ट एक क्लिक के ऊपर वो सारा काम रिफ्रेश हो जाएगा और हमें दोबारा से नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर या सेमी एनुअल पे हमें वो दोबारा से काम ना करना पड़े। तो वो सारा ऑटोमेट कैसे करना है, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास कंसोलिडेशन में मैंने अभी फ़िलहाल 2 कंपनीज़ रखी हैं, टीबी एआरके सॉल्यूशन और एक्सवाईज़ी टेक, ये 2 कंपनीज़ हैं। और यहाँ पे एक बाहर मैंने कंपनी रखी है टीबी फाइन आर्ट्स। जब ये हम 2 कंपनीज़ को कंसोलिडेट कर लेंगे ना, फिर तीसरी को हम ऑटोमेशन के ज़रिए इसमें कंसोलिडेट करेंगे। पहली ये बात हो गई। उसके बाद हमारे पास ये 2 कंपनीज़ की एडजस्टिंग एंट्रीज़ और इंटर कंपनी बैलेंसेस भी हैं, ठीक है? तो एक्चुअली ये सारा काम हमने करना है, देखें क्या करेंगे। सबसे पहले कोई भी आप एक्सेल की एक शीट ओपन कर लें, उसको कोई नाम दे दें, उसको सेव कर लें, ठीक है? और ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन का जो कोर्स है जिसमें इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनीज़, ये डिटेल से हमने देखा है कि बिल्कुल स्क्रैच से हमने किसी भी कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, उन बुक्स को क्लोज़ कैसे करना है। उसमें पीपीई की फिक्स एसेट की वर्किंग होती है, स्केड्यूल होता है, उसमें नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स होते हैं। उसमें अलावा क्या है कि जब बुक्स को क्लोज़ करना होता है तो करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, इनकी वर्किंग होती है, वो सारा कुछ है। तो वो अगर वो उसकी डिटेल्स आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बड़े नॉमिनल से चार्जेज़ हैं, तो आप वहाँ से सीखना अगर चाहें तो अपनी स्किल्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो जनाब ये मैंने एक यहाँ पे फ़ाइल जो है एक्सेल की ओपन कर ली है। यहाँ पे हमारे पास डेटा का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास गेट डेटा का ऑप्शन आता है। यहाँ पे फ्रॉम फाइल, पहले जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने काम किया था वो था फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे अभी हम फ़ोल्डर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास एक फ़ोल्डर में 2 टीबी की डिफरेंट वर्कबुक्स हैं। तो मैं फ्रॉम फ़ोल्डर पे जाता हूँ, जहाँ पे मैंने वो फ़ाइल्स रखी हुई हैं। अभी जैसे ही अपनी वर्किंग करता है क्योंकि ये थोड़ा-सा है, अ, यहाँ पे मैं वहाँ पे फाइल्स में चला जाता हूँ। ठीक है जी, ये कंसोलिडेटेड फाइल्स को मैंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले कंसोलिडेटेड में जो हमारे पास 2 ट्रायल बैलेंस है मैं उनको कर रहा हूँ और ये सारी फाइल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ठीक है जी, मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद क्या है कि यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जो हैं फाइल्स मेरे पास ओपन हो गई। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जी, कंबाइन, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा, कैंसल। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा, आप भी सेम ऐसे ही करें। तो अभी ये अपनी वर्किंग करेगा तो हमें जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो ये ला के दे देगा। अच्छा, इस तरह से है
کہ یہاں پہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ریلیونٹ ہے کیا ہمارے ریلیونٹ نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کانٹینٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیم نظر آ رہا ہے. میں ان دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو پاتھس ہیں تو ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, میرے یہ کام کے نہیں ہیں. تو میں یہاں پہ کیا کروں گا, رائٹ کلک کروں گا. ٹھیک ہے, رائٹ کلک کرنے کے بعد ریموو ادر کالمس, لائک جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ نہ ہو ڈیلیٹ, باقی ڈیلیٹ ہو جائیں. تو میں باقی کالمس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ جو کانٹینٹ میں یہاں پہ آپ یہ ڈبل ایروز دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے پریویس سیشن میں بھی کہا تھا کہ اپنی اسکرین کو آپ یا تو لیپ ٹاپ سے دیکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ آپ کو بینیفیشیل ہو, کلیئر نظر آئے, کیونکہ یہ پاور کیوری کا ذرا اسٹرکچر ہی کچھ ایسا ہے اور میں کوئی اتنا زیادہ ٹیکنیکل بندہ اس سینس میں ہوں نہیں. تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے, یہ اپنی ورکنگ کرے گا اور ہمیں جو آگے والا ان پرٹیکولر شیٹس میں ڈیٹا ہے وہ ہمیں دکھائے گا. لیں, اچھا یہ شیٹ کا نام آ گیا جی, اس کے اوپر یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ میں نے کلک کیا اور اوکے کر دیا. ابھی یہ ایویلیویٹ کر کے تو جو بھی اس کی ڈیٹا ہے وہاں پہ وہ ہمیں شو کرے گا. چلیں, تو یہاں پہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس تقریباً آنے والا ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو سٹیپس ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیں اور رائٹ سائڈ پہ جو سٹیپس ہو رہے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں. اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی سٹیپ یہاں سے چینج ہوتا ہے تو یہاں پہ سیٹنگ میں جا کے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا سٹیپ کو ریموو کر سکتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے, اکاؤنٹ نیم آ رہا ہے, ڈیبٹ, کریڈٹ اور بیلنس آ رہا ہے. یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ دو کمپنیز کا ٹرائل بیلنس ہے, اگر یہاں پہ میں فولڈر میں آؤں تو یہاں پہ دیکھیں نا کنسولیڈیشن میں ہمارے پاس دو کمپنیز کا ٹرائل بیلنس آ رہا ہے نا, اے آر کے سولوشن اور ایکس وائی زیڈ ٹیک. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو میرے پاس صرف اکاؤنٹ نمبر آ رہے ہیں, وہ نہیں آ رہا. تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کمپنی کا جو نام ہے وہ بھی آنا چاہیے. تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں چینج ٹائپ, یہ تو لاسٹ اسٹیپ ہے نا, اس سے جو پچھلا ایکسپینڈیڈ ٹیبل ہے یا یہ یہاں پہ ہم نے جو ریموو کالم کیے تھے, میں یہاں پہ ایک بار کلک کروں گا. ٹھیک ہے, ریموو کالم پہ یہاں پہ سیٹنگ میں جاؤں گا. سیٹنگ میں جانے کے بعد میں اس کو کہوں گا کہ بھائی یہ جو نیم والا کالم ہے نا آپ یہ بھی شو کر دیں, اور نیم میں کیا آ رہا ہے, کمپنی نیم آ رہا ہے. تو یہاں میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے اوکے کیا اور لاسٹ اسٹیپ چینج ٹائپ میں جاتے ہیں تو ابھی یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا تو یہ نیم کی جگہ پہ یہ ہمارے پاس یہ جو آ گیا ہے یہ ٹی بی اے آر کے سولوشن اور نیچے تک ایکس وائی زیڈ ٹیک. ٹھیک ہے, یہاں پہ ابھی ہم ایک اور کام کرنا چاہتے ہیں ذرا پروفیشنل بنانے کے لیے. یہاں پہ میں رائٹ کلک کروں گا اور ٹی بی جو ہے نا, یہ سٹارٹ میں جو ٹی بی اسپیس ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. اس کے لیے رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد ریموو ویلیوز کا ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے. اور میک شور کہ جس طرح یہاں پہ چاہے وہ اسمال لیٹرز میں ہے یا کیپٹل میں, آپ نے ویسے ہی مینشن کرنا ہے, ادروائز وہ رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا. تو میں نے ٹی بی اسپیس دیا اور اوکے کر دیا. تو ابھی وہ جہاں پہ وہ سارا ریموو ہو گیا. ایک بار دوبارہ میں کرتا ہوں, یہ جو بھی آگے ڈاٹ ایکس ایل ایس ہے میں اس کو بھی ریموو کرنا چاہتا ہوں. رائٹ کلک کیا, ریموو ویلیوز ہم نے کیا جی, ڈاٹ ایکس ایل ایس ایکس اسمال کیپٹل ہے تو ہم نے اسمال یوز کرنا ہے یہاں پہ, اس کو بھی اوکے کر دیا. ٹھیک ہے جی, اگر ہم نے یہاں پہ دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو ابھی نیم ہے یہ بھی آ گیا, اور نیم کی جگہ ہم اس کو جو ہے نا کمپنی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ یہاں تک ہم نے یہ کام کر لیا. ایک اور بات کہ جب ہم نے اس میں نیو ٹرائل کوئی اور کمپنی کا ایڈ کرنا ہے یا انٹر کمپنی کی یا ایڈجسٹمنٹس ہم نے کرنی ہے, تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ایکچولی سورس ڈیٹا تھا وہ کیا تھا. تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کالم ایڈ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس یہ کمپنی کا نام تو آئے اور یہاں پہ آگے ہمارے پاس مینشن ہوگا یہ ٹرائل بیلنس ہے. اور اگر ہم آگے فردر اس میں ڈیٹا ایڈ کریں گے انٹر کمپنی ٹرانزیکشنز کا, ایڈجسٹمنٹس کا, کریکشنز کا, تو اس کی بھی ہیڈنگ علیحدہ سے آنی چاہیے. تو یہاں پہ ہم ایک کالم ایڈ کرتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے, ایڈ کالم میں جائیں گے, کسٹم کالم پہ جائیں گے. کسٹم کالم کی جگہ میں یہاں پہ اس کو سورس کا نام دے دیتا ہوں جی, آپ کو بھی نام دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, سورس کے لیے ڈبل کوما میں جو آپ مینشن کریں گے وہ وہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کالم میں. تو میں یہاں پہ کرتا ہوں جی 0.1 ٹرائل بیلنس اور پھر انورٹڈ کوما کلوز. جب یہاں پہ گرین ہوگا نا تو پھر ہی آپ کا یہ فارمولا ٹھیک ہوگا. یہ ٹھیک ہے, یہ آپ ایک بار دوبارہ دیکھ لیجیے گا. جو آپ یہاں پہ رائٹ انورٹڈ کوما میں کریں گے وہ یہاں پہ آ جائے گا. یہاں پہ میں نے اوکے کیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹرائل بیلنس آ گیا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہوگی بات. ابھی تک ہم نے ان ٹرائل بیلنس کو جو بھی اس کی ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی یہاں پہ کر لی. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں یہاں پہ جناب رائٹ کلک کروں گا. ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں, جو ہمارے پاس یہ ٹرائل بیلنس آ گئے ہیں, جو ہمارے پاس کریکشن کی اور ایڈجسٹمنٹس کی انٹر کمپنی کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو یہاں پہ ہم لے کے آ رہے ہیں. میں یہاں پہ نیو کیوری پہ جاؤں گا.
ڈیٹا پہ جاؤں گا اور ڈیٹا پہ جانے کے بعد فولڈر پہ جاؤں گا، اور فولڈر میں کون سا کو فولڈر ہم سلیکٹ کریں گے جو کہ ہم نے آ رہا ہے یہ کریکشن والا فولڈر ہے جہاں پہ ہماری یہ دونوں شیٹس پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اس کو میں نے یہاں پہ اوپن کر لیا. اس کو دوبارہ سے ہمارے پاس دوسرے آپشن آ رہے ہیں کمبائن اینڈ ٹرانسفارم کینسل، تو ہم یہاں پہ ٹرانسفارم ڈیٹا پہ کلک کریں گے جناب. یہ کلک ہو جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس نیم آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ڈائریکٹلی ہم یہاں سے یہ جو کمبائن فائل والا ہے نا اس کے آپشن پہ میں کلک کروں گا، اور ابھی جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ان دونوں شیٹس میں، ابھی یہ اس کی شیٹ کا نام ڈیٹا 1 ہے تو اس کو اوکے کرتے ہیں. یہ اوکے آ گیا ہمارے پاس. ابھی جب ڈیٹا آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے آگے کیا کرنا ہے. یہ پاور کیوری جو ہے نا بہت پاورفل ٹول ہے، اسپیشلی آڈیٹرز کے لیے، اکاؤنٹنٹس کے لیے، جو اس کو بہت آگے تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکسل جو ہے نا وہ اے آئی کے آنے کے بعد سارا کچھ وہ اس طرح سے نہیں رہے گا. تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا کام کس طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو پہلا کالم ہے سورس والا، اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں. اس کو میں نے یہاں سے یہ ریموو کر دیا. ٹھیک ہے. آگے یہ جو سورس ڈیٹا ہے اس میں سے جو آپ کو پتا ہے نا اسٹارٹ میں تھوڑی سارٹنگ کرنا ہوتی ہے، تو یہ جو نل ہے یہاں سے میں اس کو فلٹر آؤٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ابھی ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ گیا. اچھا، یہاں پہ اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ سورس ڈیٹا آ رہا ہے، یہ کمپنی کا نیم آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ نہیں تھا آلریڈی جو کنسولیڈیشن والی فائل تھی تو ہم نے کہا کالم ایڈ کیا تھا، اس میں آلریڈی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک اس میں مسئلہ آ رہا ہے کہ ڈیبٹ کریڈٹ ہے لیکن بیلنس نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم ایک کالم ایڈ کر لیتے ہیں. ایڈ میں جائیں گے، کسٹم کالم میں جائیں گے. اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتاتا جاؤں اس کو کینسل کر کے. مثال کے طور پہ آپ اس کو ایز اٹ از دونوں کو کمبائن کر دیتے ہیں اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس دونوں ٹرائل بیلنس اور یہ شیٹس آ جاتی ہیں نا، تو پھر بھی آپ اس اسٹیپ میں آ کے چینجز کر سکتے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے بات. تو یہاں پہ میں کسٹم کالم پہ کلک کرتا ہوں. اس کو میں نام دے دیتا ہوں جی بیلنس کا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ذرا غور سے فارمولا دیکھیے گا کیونکہ ڈائریکٹلی ڈیبٹ مائنس کریڈٹ کرنے سے فارمولا یہاں پہ نہیں لگے گا. تو یہاں مجھے فارمولا لکھنا پڑتا ہے جی لسٹ ڈاٹ SUM. لسٹ کا L کیپٹل ہے، سم کا S کیپٹل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اکثر بچے نا یہاں پہ بھی پھنس جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ اسمال بریکٹ اوپن کریں گے، اس کے بعد یہ آپ سینتھسز اوپن کریں گے، اور یہاں پہ آپ ڈیبٹ کوما مائنس کریڈٹ کریں گے. اسی طرح سے سینتھسز یہ آپ اس کو کلوز کریں اور اس کے بعد یہ بریکٹ کلوز کریں. یہ ہمارے پاس گرین ہو گیا. اس کو آپ تھوڑا سا ایک بار غور کر کے دیکھ لیں. اچھا، میں کوشش کروں گا کہ وہ نا زوم کا جو آپشن ہوتا ہے نا وہ سیکھنے کی کوشش کروں، یا اگر کسی کو پتا ہو کہ کس طرح سے زوم ہوتا ہے تو مجھے بتا دیں، میں وہ پھر نیکسٹ ٹیوٹوریل میں اس کو یوز کر لوں، کیونکہ یہاں پہ زوم کرنے کا مجھے آتا نہیں ہے. ایکسل میں تو ہو جاتا ہے، یہاں پہ نہیں ہوتا. تو میں اس کو جناب یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں. جیسے ہم نے یہاں پہ اوکے کیا، یہ ہمارے پاس بیلنس آ گیا، ڈیبٹ کریڈٹ آ گیا، کمپنی کا نیم آ گیا، سارا کچھ ٹھیک ہے جی، اوکے کلیئر ہے. ابھی میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، ابھی یہاں پہ دوبارہ میں کنسولیڈیشن میں آتا ہوں. اس کے اوپر میں نے کلک کیا، یہ دیکھیں کریکشن سے کنسولیڈیشن میں گیا، اور پھر یہاں پہ ہوم میں جا کے ہمارے پاس یہ اپینڈ کیوریز کا آپشن ہوتا ہے، مرج نہیں، اپینڈ کیوریز کا. اپینڈ میں ابھی ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں جی دو، اپینڈ کیوریز اور اپینڈ کیوریز ایز نیو. تو میں اپینڈ کیوریز والے آپشن پہ کلک کروں گا. اس میں جو آپ نے آلریڈی کنسولیڈیشن والی سلیکٹ کی ہوتی ہے تو وہ تو آلریڈی سلیکٹڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے دوسرا اس میں کرنا ہے وہ ہے کریکشن. تو میں کریکشن کو کلک کر کے یہاں پہ اوکے کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی ہم نے یہاں پہ اوکے کیا ہے، ابھی آپ ذرا دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. یہ میں نیچے آتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ نیچے ذرا غور سے دیکھیں آپ. یہ ہمارے پاس ایڈجسٹمنٹ انٹر کمپنی کی جو بھی ہمارے پاس ٹرانزیکشن تھیں کمپنی وائز وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گئی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں بیلنس بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اپروپریٹلی جو ڈیٹا ہم چاہتے تھے وہ آ گیا. ابھی ہم فائنل ریزلٹ کے لیے کیا کریں گے، اس کو کلوز اینڈ لوڈ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، اس کا ریزلٹ آتا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کریکشن کی فائل آ گئی، یہ ہمارے پاس کنسولیڈیشن کی فائل آ گئی. ابھی یہاں پہ اگر ہم فلٹر کریں یہ کمپنیز والے میں، تھوڑا سا میں یہاں تو زوم کر سکتا ہوں، تو یہاں تو زوم کریں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ زوم کا آپشن ہے. تو یہاں پہ جناب دیکھیں تو ہمارے پاس دو فائلز آ رہی ہیں، ARK سولوشن XYZ ٹیک. ابھی یہ دو کمپنیز ہیں. ابھی آپ کے پاس دو کمپنیز ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، 100 ہوتی ہیں، وٹ ایور جو بھی ہے. کیا آپ کو دوبارہ یہ کام کرنا پڑے گا؟ نہیں جناب، دوبارہ کام نہیں کرنا. ابھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. یہ پریویس سیشن میں ویسے میں نے آپ کو سرسری بتایا تھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ کار بھی. وہ میں نے اس فائل کو کر دیا یہاں پہ سیو. میں نے سیو کر دیا، اور یہاں پہ ایک بار آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی نمبر آف روز کتنی ہے. یہ بنتی ہے شاید 160 ہے، شاید ہاں 160 ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے 160. ٹھیک ہے جی.
ابھی ہم کیا کرنے لگے ہیں ذرا غور سے دیکھیے گا. میں یہاں پہ اس فولڈر میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو ٹی بی فائن آرٹس تھا میں اس کو اٹھاتا ہوں اور کنسولیڈیشن والے فولڈر میں پلیس کر دیتا ہوں. میں نے فولڈر کو کیا کیا, پہلے جہاں میرے پاس 2 فائلز تھیں ابھی 3 ہو گئی ہیں. میں یہاں پہ آتا ہوں, اس کو یہاں پہ ہم نے ریفریش کر دینا ہے. پہلے ہمارے پاس کتنی تھی, 160 فائلز تھیں. ابھی دیکھ لیتے ہیں جناب 237 جناب, اور یہاں پہ فلٹر آؤٹ کریں, دیکھیں فائن آرٹس ARK XYZ جناب, جتنی آپ کے پاس کمپنیز ہیں وہ آپ کے ایک کلک کی دوری پہ. تو بتائیں جناب کیسا لگا آپ کو. اچھا اس سے آگے بھی کام ہے, کیونکہ یہاں تک تو ابھی ہم نے کنسولیڈیٹ کیا ہے, اس سے آگے ہم نے پراپر ان کی میپنگ کرنا ہے. میپنگ کے بعد ہم نے ان کے فائنینشلز بنانے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس, بیلنس شیٹ, نوٹس. وہ سارا کام کیسے ہوگا, وہ سارا کام ہوگا ایک پراپر سٹرکچر کے ساتھ, جس طرح بھی ہم نے یہ کیا ہے. تو اس کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ اپنی اسکل کو ایک بہتر لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو ضرور وہ جوائن کیجیے گا. آپ کو ڈسکرپشن میں ڈیٹیل مل جائے گی. بہت آپ کے لیے ویلیوبل ہوگا, اور یہ چند ہزار کی بہت نامنل, مطلب ایک ٹائم کے کھانے سے بھی کم, تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اپنی اسکلز پہ انویسٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت بندے کو فائدہ دیتا ہے. اور جو پریویس سیشن میں نے آپ کو بات کی تھی کہ بھائی مجھے 3-4 دن لگ گئے تھے وہ لیجر کو سارٹ کرتے ہوئے, وہ بھی نہیں ہوا. تو ابھی یہ ایک ٹائم ہے کہ مجھے سکھاتے ہوئے آپ کو یہ 14-15 منٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ میں اگر بیٹھوں تو میرے لیے 3 منٹ کا کام ہے. تو اس طرح سے ایکچولی ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. باقی سپورٹ کیجیے گا, چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹوٹوریل میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.